बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। कि उनके दिलों में मर्ज़ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मर्ज़ को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इस वजह से कि वह लोग झुठलाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर मुनाफिकीन का तज़किरा करते हुए फरमाया कि मुनाफिकीन के दिलों के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत और बुग़्ज़ यानी यही बीमारी है और इन्हीं बीमारी के ज़रिए से मुसलमानों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश क्या करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके मर्ज़ को और इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। यानी मुनाफिकीन के दिलों के अंदर पहले से ही बुग़्ज़ और अदावत था, पहले से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह की कोशिशें क्या करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं चूँकि वह बुराई क्या करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी और बुराई को बढ़ा दिया है। इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा कि उनके दिलों के अंदर मर्ज़ है और मर्ज़ को फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बढ़ाया और मर्ज़ के बढ़ने की वजह से और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके दिलों के अंदर आग भड़कने लगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वलहुम अज़ाबुन अलीम कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इस वजह से कि वह लोग झुठलाया करते थे। यानी बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान बतलाते थे, अपने आप को ईमान वालों में शुमार करते थे, लेकिन दिल के ज़रिए से वह ईमान नहीं लाए हुए थे। क्योंकि ईमान नाम है ज़ुबान के ज़रिए से इकरार करना और दिल के ज़रिए से उस पर यकीन रखना, इसका नाम ईमान है। लेकिन मुनाफिकीन ने अपने दिलों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अदावत और दुश्मनी और बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान और हमदर्द करना साबित करते थे। यह मुनाफिकीन का तबका जो पैदा हुआ है यह मदीना मनव्वरा के अंदर ही उभरा है। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मुनाफिकीन का तज़किरा और इसी तरीक़े से मक्कतुल मुकर्रमा की तारीख़ देखी जाए तो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मुनाफिकीन लोग नहीं थे। यह मुनाफिकीन लोगों का तज़किरा मदीना मनव्वरा के अंदर ही मिलता है। चूँकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दीन इस्लाम की दावत दी, दीन इस्लाम का ऐलान किया, तो मदीना मनव्वरा के चंद लोग मक्कतुल मुकर्रमा में रहा करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने दावत कबूल फरमाई और मुसलमान हो गए। तो वह लोग जो मक्के के अंदर रहते थे बाद में मदीना मनव्वरा आ गए। लेकिन उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जैसे कि आखिरात के सामने यह बात आई, कई तरह से तकलीफ़ और अज़ियतें दी जाती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी, और इसी तरीक़े से सहाबा के साथ भी नापाक हरकतें किए जा रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना के चंद मुसलमान लोगों ने यह दरख्वास्त की कि हमारी रहनुमाई करने के लिए दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से और अहकाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने तरफ से हमारे लिए कोई रहबर भेज दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबर भेजा, किसी सहाबी को मदीना मनव्वरा भेजा। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा में तरह तरह की तकलीफ़ें होती रही। तो फिर मदीना वालों ने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हज़रत आप मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए, हम आपकी खिदमत मदीना मनव्वरा के अंदर ही करना चाहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके दरख्वास्त के मुताबिक मदीना मनव्वरा तशरीफ़ ले आए। मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लोगों ने कबूल फरमाते चले गए और इस्लाम फैलता चला गया।
اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مرکز قائم کرنا چاہا اور مرکز قائم کیا اسلامی حکومت کے مطابق کہ اسلامی قانون کو مرکز قائم کر کے جاری کیا جائے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز قائم کیا۔ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی میزبانی کے لیے اپنی جگہ ہبہ کی تھی، لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے عیسیٰ مذہب کے ماننے والے ایک راجا تھا، ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو علم ہوا انجیل پڑھ کر کے کہ بعد میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں، اور انجیل کے اندر اس جگہ کا نام یثرب بتایا گیا۔ مدینہ منورہ کا نام پہلے کیا تھا؟ یثرب ہی تھا۔ تو اس یہودی یا عیسائی مذہب کے ماننے والے بادشاہ نے یثرب کی طرف رخ کیا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی لے آئے، اور اس بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر ہم گزر جائیں گے، ہمارے گزر جانے کے بعد اگر وہ کوئی نبی کا دعویٰ کرنے والا ہوگا اور اس کے اندر نبوت کی تمام علامتیں پائی جائے گی، تو ان کی طرف سے یہ مکان یا جگہ میری طرف سے ہدیہ کے طور پر پیش کر دینا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بادشاہ گزر گئے، زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آیا، اور وہ زمین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بادشاہ نے ہبہ کیا تھا، وہ زمین حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے وہ اونٹ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اونٹ کے اندر بھی وہ احساس، وہ شعور عطا فرمایا، اس سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی جگہ اب یہیں پر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے آنے کے بعد وہاں پر اپنا مرکز قائم کیا، اور وہیں سے دین اسلام کو پھیلانے کی طرح طرح کوششیں کیے۔ صحابہ ان کے معاون رہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر مسلمان کو پیدا کرنا تھا، اور مسلمان کو پیدا کرنے کے لیے اسلامی قانون بھی چاہیے تھا، اور اسلامی قانون کو بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اس قانون کو پھیلانے والا، بتلانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس قانون کی حفاظت کرنے والا اور اس قانون کو آگے تک لے جانے والا یہ اصحاب پیغمبر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق وہاں پر فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کے کچھ دوری پر ہی ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام بنو مستلق ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ بنو مستلق ہے۔ وہاں کا سردار حارث ابن زرار تھا، وہاں کا سردار حارث ابن زرار تھا۔ تو نبی پاک، اور چونکہ وہ بنو مستلق کے قبیلہ کے لوگ خفیہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن خفیہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ تھے، خفیہ طور پر مکہ والوں کے ساتھ دیتے تھے، اور مکے والے کو یعنی کفار مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر موصول ہوئی کہ بنو مستلق کے لوگ ہمارے خلاف طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں مسلمان کو برباد کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک لشکر تیار کیا اور بنو مستلق کی طرف روانہ ہو گئے۔ بنو مستلق کی طرف جب روانہ ہوئے تو حارث ابن زرار کو اس کے بارے میں خبر موصول ہوئی، تو حارث ابن زرار اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ وہاں سے بھاگ گئے وہ لوگ۔ اس سے پہلے ایک منافقین کا نام آتا ہے جس کو رئیس المنافقین یعنی منافقین کے سردار کہا جاتا ہے، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے۔ وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے۔
کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر کے کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کے سردار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کے اندر جن کی تعداد 700 تھی، اس رئیس المنافقین عبداللہ ابی نے کہا کہ ہم بھی اپنے 300 افراد کو لے کر کے آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چلیں گے۔ چونکہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر کس طریقے سے مرض ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم بھی 300 افراد لے کر کے آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ وہ بھی عبداللہ ابن ابی بھی اپنی جماعت کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے۔ لیکن پھر بعد میں جاتے جاتے راستے کے اندر ہی عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی نے انکار کرتے ہوئے اپنے تمام 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ڈر پیدا کرنا، رعب پیدا کرنا، کہ جس کی وجہ سے مسلمان ڈر جائے اور بیٹھ جائے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ لے اور مشرکین مکہ کے مقابلے کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان ڈر اور خوف کی وجہ سے مسلمان اور مذہب اسلام درہم برہم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے منافقین لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے، اس طریقے سے منافقین لوگوں کے دلوں کے اندر اس طریقے سے مرض ہے۔ چنانچہ بنو مستلق، یہ غزوہ بنو مستلق کے نام سے مشہور ہے، اسی غزوہ کے اندر آیت تیمم نازل ہوئی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ مِنكُمْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر لیا کریں۔ آپ حضرات تیمم کے بارے میں جانتے ہیں، جواز تیمم اور تیمم کے احکامات اور تیمم کی آیتیں جو نازل ہوئی ہے اسی غزوے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی غزوے بنو مستلق کے ایک سردار تھا، اسی سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، بنو مستلق کے موقع پر۔ یہ بظاہر بہت چھوٹا سا قصہ اور چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ایسے المناک واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے تاریخ اسلام کے اندر ایک بدنما داغ یا سیاہ داغ کہہ سکتے ہیں۔ افق کا واقعہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کا رخ کیا، پھر وہاں سے واپسی ہونے لگ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، اور پھر وہ لشکر وہاں سے نکل گئے، وہ قافلہ وہاں سے نکل گئے، حضرت عائشہ وہیں پر رہ گئی۔ قضاء حاجت کے بعد پھر واپس آئی تو دیکھا کہ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کے قول کے مطابق کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ لشکر چلے گئے ہیں تو میں یہیں پر بیٹھ گئی، اور یہ سوچ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے نہیں پائیں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے، تو میری تلاش کرنے کے لیے کسی دوسرے لوگوں کو بھیجیں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، وہ سو گئی۔ اس کے بعد صفوان ابن معطل ایک صحابی رسول ہے جو سن ہجری 5 کے اندر اسلام قبول کیا، بہت ہی متقی اور پرہیزگار صحابی رسول ہے، بہت ہی بہادر ہے، کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت آگے اور تن من سے وہ تیار رہتے تھے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاش میں آئے، انہوں نے حضرت عائشہ کو پایا تو حضرت صفوان ابن معطل نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت عائشہ انتقال ہوئی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت عائشہ سوئی ہوئی تھی، ان کو بیدار کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اس کے بعد وہ آواز سن کر کے حضرت عائشہ بیدار ہو گئی، اور بیدار ہونے کے بعد حضرت صفوان ابن معطل نے حضرت عائشہ کو اونٹ پر سوار کیا اور قافلے تک پہنچا دیا۔ چنانچہ
یہ منافقین لوگ اسی طریقے سے تلاش میں رہتے تھے، کسی طریقے سے کوئی راستہ مل جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین افراط و تفریط کر دے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے انگیز کہانی پیش کرے، طرح طرح کے بدگمانی باتیں پیش کیا کرے۔ اسی لیے منافقین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اونٹ پر سوار کر کے لائے ہیں، تو حضرت عائشہ کے خلاف طرح طرح کی الزامات اور طرح طرح کی واہیات باتیں منافقین لوگ کرنے لگے۔ چونکہ منافقین لوگوں نے طرح طرح کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واہیات کلمات اور غلط الزامات لگانے لگ گئے، اس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری بات کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کبھی نہیں کی۔ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے اسی طریقے سے 1 مہینہ تک وقت گزر چکا، حضرت عائشہ کو خبر تک بھی نہیں کہ میرے خلاف مدینہ منورہ کے اندر طرح طرح کی برائی کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے 1 مہینہ گزر جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح تکلیف پہنچنے لگی، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی وجہ سے زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر چلی گئی، اور چونکہ یہ موقع جو ملا تھا منافقین کو، ان منافقین نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طرح طرح کے اس طریقے سے واہیات کلمہ کہنے لگے کہ بعض مسلمان لوگ بھی ان کی باتوں میں باتیں ملایا کرتے۔ چونکہ منافقی لوگوں کے بات کرنے کا طریقہ اور انداز ہی الگ تھا، اسی وجہ سے بعض مسلمان سادہ دل کے مسلمان کیا ان کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور برائی کرنے میں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ واقعہ، یہ کہانی حضرت عائشہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلنے لگ گئی، ہر گھر کے اندر یہ بات پھیل گئی، تو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہے، ان کی بیوی نے کہا کہ ایوب، ہم ایسی ایسی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آپ کے بارے میں اس طریقے سے بات پھیلا دی جائے اور اگر آپ کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آئے تو کیا آپ اس طرح کبھی کر سکتی ہے؟ تو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں، قیامت تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس طریقے سے کوئی برا کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت ایوب نے کہا کہ تم ایک ادنا سی صحابیہ رسول ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتی، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام امتیوں کی ماں ہے، وہ یہ کام کیسے کر سکتی ہے؟ ان کے بارے میں گمان اور خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہ منافقین لوگ باتوں میں باتیں ملا کر کے اس طریقے سے پیش کیا کرتے تھے کہ اچھے خاصے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ لیکن اس واقعہ اور اس طریقے سے الزام لگانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ الزام لگانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ تو حضرت عائشہ سے بدلہ تو لینا نہیں تھا، کیونکہ حضرت عائشہ تو اپنے گھر میں رہا کرتی تھی، ان کا سیاست سے، میدان سے اور دیگر لوگوں سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان حضرت عائشہ پر الزام لگانے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ منافقین لوگ، اللہ رب العزت کیا فرماتی، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یعنی یہ منافقین لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آگے بڑھے، مسلمان ہر طرح سے ہر میدان کے اندر قدم رکھے، یہ منافقین لوگ نہیں چاہتے تھے، یہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر ہی 2 قبیلہ کا نام آتا ہے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں کے مابین بہت عرصے دراز سے، بہت زمانے سے لڑائی ہوتی آ رہی تھی۔ کبھی اتحاد و اتفاق نہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی قتل کیا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مرکز قائم کیا تو اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ مل گئے اور ان تمام نے مل کر کے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو سردار بنایا۔ ابھی سردار کا تاج اس کے سر پر نہیں رکھا تھا، ساری تیاری ہو چکی تھی،
لوگ یہ چاہتے تھے، اویس اور خزرج کے لوگ اوس اور خزرج کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنا لیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں بھی ہو چکی تھی۔ ابھی سردار نہیں بنایا گیا تھا، اس کے سر پر ابھی سردار کا تاج نہیں رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کو دیکھ کر کے ان لوگوں کا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب رخ ہو گیا لوگوں کے، تو ہمارے طرف غور نہیں کریں گے۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگاتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر تھوکیں گے، ان کے اوپر بھی الزام لگائیں گے، اور جو عقیدت مند مسلمان ہیں وہ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں سے گرا دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امین بنانے کے بجائے، اپنا سردار بنانے کے بجائے مجھے سردار کے لیے انتخاب کر لیں گے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا۔ لیکن یہ کب تک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گزر جاتے، لیکن اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے زیادہ عظیم الشان اور سب سے بڑا جو انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ انبیاء کے بعد اگر مرتبہ کے اندر جن کا نام آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، اور اسی کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کو خلیفہ کے لیے انتخاب کیا جائے تو اس کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور لاچاری کی وجہ سے کبھی نماز کے لیے مسجد تشریف نہیں لا پاتے تھے، تو ان کی خلافت کے طور پر امامت کا فریضہ انجام حضرت ابو بکر صدیق دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اب جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھ لیا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق فتویٰ دیا کرتے تھے، اور صحابہ کے مابین بھی یہ چرچا اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوگا، امیر المؤمنین ہوگا، مسلمانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اسی لیے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے اور دیگر منافقین حضرات کو یہ موقع مل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی بدگمانی بظنی پیدا کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، اور منافقین کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ اگر ان کے اوپر الزام لگائیں گے تو اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوں گے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی زخمی ہوں گے۔ اگر بالفرض اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے سردار ہے، نبی کے گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اس وجہ سے خلیفہ نہیں ہو سکیں گے کہ لوگوں کے نظروں میں وہ گر جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ لوگ طرح طرح کے الزامات اور واہیات باتیں کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے تاریخ کے اندر بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ چنے گئے وہ حضرت ابو بکر صدیق چنے گئے، اور اس کے اندر کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ تمام مسلمانوں نے اپنے صدق و دل کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے عقیدت اور عہد مندی کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول کے لیے انتخاب فرمایا۔ منافقین وہی فرماتے ہیں کہ فزادہم اللہ مرض، اللہ رب العزت ان کی بیماری کو اور بڑھا دی ہے، ان کی بیماری کو اور بڑھا دی ہے۔ تم کتنا بھی جلتے رہو، کتنا بھی مسلمان کو نقصان پہنچاتے رہو، مسلمان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا انجام ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو انجام ہے وہ دردناک انجام ہے۔ اس وجہ سے بما کانوا یکذبون کہ وہ لوگ جھٹلایا کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بظاہر اپنے آپ کو ہمدرد ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جڑوں سے اور بنیاد سے ہی مٹانے کے لیے طرح طرح کی ناپاک کوشش کیا کرتے تھے۔
اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ہی فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا ولهم فی العذاب الآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں کے مابین برائی پھیلانا چاہتے ہیں، برائی کے اندر ہوا دینا پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کے مابین افراط و تفریط کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی عزت پر داغدار تہمتیں لگانا کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ جو کھیلنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ مومنین کے مابین برائی پھیلانے کی وجہ سے، مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے حفاظت کلی عطا فرمائے۔ بس یہی